Thank you, Bilal. I think before we will talk about the content of the two interesting chapter, one chapter by the Rafiullah Kakar on in the Balochistan perspective, development perspective, and one is by Rima Umar on enforced disappearances. And of course, this issue has a special context, the Balochistan context. लेकिन उससे पहले रफ़ीउल्लाह मैं चाहूँगा कि बिलाल ने तो कहा कि एक प्रोग्रेसिव जो व्यू है मिसिंग है या इतना ज़्यादा मेन स्ट्रीम के अंदर नहीं है। अभी पिछले दिनों जितनी किताबें कंपाइल हुई, हमारे दोस्त हैं मोईद यूसुफ की 2 किताबें पाकिस्तान के ऊपर, फिर बलिया लोधी की है, डॉक्टर रिफ़त हुसैन ने किया है, तो वो ख़ासा एक हमें लगता है एक ख़ास एक पर्सपेक्टिव है रियासत का, तो उसमें वो रिफ़्लेक्ट होता है। उसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि आपने चूँकि बाहर काफ़ी अरसा रहे, अभी रिसेंटली आए, तो वो जी ये जो पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव है, जिन ऑथर्स का मैंने नाम लिया, इनको कैसे कंसीव किया जाता है बाहर? क्या इनको वन ऑफ द लेजिटिमेट ऑथेंटिक वॉइसेस समझा जाता है बाहर की एकेडेमिया में, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में या नहीं? और जो सबसे अहम इशारा किया लेवन की किताब की तरफ, पाकिस्तान हार्ड कंट्री, वो तकरीबन अब वो मेरा ख्याल है कि आपको भी पढ़नी चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग रीड है और दुनिया के जितने भी डिप्लोमेटिक कोड्स हैं, मिशंस हैं जो अपने डिप्लोमेट्स को पाकिस्तान में भेजते हैं, उनके लिए एक एसेंशियल रीड के तौर पे उसको लिया जाता है। लेकिन बिलाल ने उस किताब को भी थोड़ा सा डिकन्स्ट्रक्ट उसको करने की कोशिश की है। तो ये क्या है कि एनोटेल का ऐसा कौन सा पर्सपेक्टिव है जो ज़्यादा पॉपुलर हो गया और ये हमारा पर्सपेक्टिव जो पाकिस्तान से गया, उसके ऊपर आपकी राय? बहुत शुक्रिया आमिर राना साहब। ये जो जिस तरह मोईद यूसुफ की किताब है या पाकिस्तान हार्ड कंट्री एनाटोल की किताब है, बेसिकली इसमें मुझे 2 एस्पेक्ट्स इसके नज़र आते हैं। नंबर 1 तो जो कॉलोनियल माइंडसेट है वो अभी भी प्रिवेल करता है और उसका इम्प्लिकेशन या वो रिफ्लेक्ट इस तरह से हो रहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर लोग बैठे हैं वो ग्राउंड पे बैठे हैं, वो अगर कोई बात करे उसको इतनी इंटरनेशनली वो उसको वैल्यू नहीं दी जाती। उसके मुकाबले में कोई बाहर से कोई गोरा आके अगर 2 महीने पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में गुजारे, या उसमें भी वो एक बड़ी नैरो से एलिटिस्ट सर्कल से वो बाहर जा नहीं पाते, तो उनको ज़ाहिरी बात है ऑब्वियसली एक प्रेफरेंस दी जाती है। तो पार्ट ऑफ इट इज़ वो जो कॉलोनियल माइंडसेट है और हमारे अपने कॉम्प्लेक्सेस है, ये उसकी एक कंटिन्यूटी है। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा ये भी है और इसमें थोड़ा हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन की भी ज़रूरत है कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पाकिस्तान में जो हमारी अपनी एकेडेमिया है उन्होंने जेन्युइन एकेडमिक काम बहुत कम किया है, विद फ्यू एक्सेप्शंस। यहाँ पे मैं खुद आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट्स या डेवलपमेंट में मेरा इंटरेस्ट है, जब मौका मिलता है पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए 9/11 के बाद आपका अक्सर लिटरेचर जो है पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, वॉर एंड टेरर से रिलेटेड, मोस्ट ऑफ इट इज जर्नलिस्टिक। जर्नलिस्ट ने लिखा है, उसमें एकेडमिक एनालिसिस जर्नलिस्ट काम में वैसे नहीं होता। वो एक डिस्क्रिप्टिव, एक ग्राउंड पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तो हो सकती है, तो उसमें हमारे एकेडेमिया का उस तरह से काम नहीं है। और वो ब्रॉडर जो कल्चर है यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली सोशल साइंसेस के ख़ास तौर पर, कि उसके लिए सपोर्ट नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ में इन्वायरमेंट नहीं है। हमारे जो लोग पीएचडीज़ करके आते हैं 20-20 साल तक वो जो पीएचडी थीसिस किया होता है उसी को चला रहे होते हैं। फ्रेश ग्राउंड पे जाके रिसर्च वर्क करना, नए डेटा लेना, ऑब्जर्वेशंस, वो कल्चर चूँकि बहुत वीक है, जिसकी वजह से हम भी कोई एकेडमिकली साउंड रिसर्च या किताब प्रोड्यूस नहीं कर पाते। और अगर कर पाते तो जिस तरह मैंने बताया वो तो या बहुत जर्नलिस्टिक या डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसको फिर अंडरस्टैंडेबली ग्लोबल फोरम्स पे वो अहमियत नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। देखिए रफ़ीउल्लाह काकड़ ने बड़ी अहम बात आपके सामने रखी कि पाकिस्तान का जो पर्सपेक्टिव है वो वहाँ पे बाहर क्यों नहीं जाता, और वजह बताई कि कितना वीक हमारा इंटेलेक्चुअल बेस है। और इसमें आपके लिए 2 सबक हैं। एक तो आपके लिए मैदान खाली है कि आप एकेडेमिया में आइए, सोशल साइंसेज में आइए, कंट्रीब्यूट करें ऐसे सारे थीम्स जिनको दुनिया पाकिस्तान से देखना चाहती है। इसके लिए आप एफर्ट कर सकते हैं। और दूसरा, आपको ये भी वजह समझ आनी चाहिए कि जो दुनिया में माशरे मुल्क जो हैं
وہ کچھ اپنی خصوصیات کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، اپنی نالج اکانومی کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ کیا پاکستان کی نالج اکانومی ایسی ہے کہ دنیا کو اس کی طرف توجہ دے سکے؟ اس کی کتنی کنٹریبیوشن ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے ایک انڈیکس ہوتا ہے فیوچر کنٹری انڈیکس، اس میں دیکھا جاتا ہے ہر 3-4 سال کے بعد اپڈیٹ ہوتا ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ کس ملک نے کنٹریبیوٹ کیا ہے سائنس کے اندر، سیکیورٹی میں، سماج کی ترقی کے لیے، انسانیت کی ترقی کے لیے، میڈیسن کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں پاکستان کا رینک کتنا ہے؟ اور اس میں ہمارا جو لاسٹ جو 20 کنٹریز ہیں اس انڈیکس کے اندر ہم پچھلے کئی سالوں سے فیوچرز، اس کو آپ گوگل کر سکتے ہیں ابھی دیکھیے، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ پاکستان کا جو امیج جو باہر ہے وہ ہمیں اتنا اچھا کیوں نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں اور دنیا شاید ہمیں سمجھنے میں غلطی کر رہی ہے۔ اور اسی کی طرف اشارہ ایک چیپٹر ہے ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کا، اس میں بڑا امپورٹنٹ، اور ان کا کی آرگومنٹ ان کا یہ ہے کہ پاکستان کا سماج اور خاص طور پہ یہاں کا دانشور طبقہ آج سے 150 سال پہلے کی سطح پہ کھڑا ہے، جب سر سید احمد خان کوشش کر رہے تھے کہ یہاں پہ کوئی تحریک پیدا کی جائے، لوگوں کو اکسایا جائے کہ سوچیں، دماغ سے کام لینا شروع کریں، اپنے جو خون کی گردش سے کم کام لیں، اپنے دماغ سے زیادہ کام لیں۔ اس کے اوپر میں چاہوں گا بلال، اس کا سوال کا جو چیپٹر ہے پورا ایجوکیشن ڈسکورس کے ساتھ، ہمارے انٹیلیجنشیا کے ڈسکورس کے ساتھ بڑا پرویز ہود بھائی صاحب نے اس کو ڈسکرائب کیا۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور خاص طور کے اوپر آپ چونکہ پروگریسو ایکٹیوسٹ بھی ہیں تو اس کانٹیکس میں بتائیے کہ جو ہماری پروگریسو جو موومنٹ ہے اس وقت پاکستان میں، کیا اس کا انٹلیکچوئل بیس کیسا ہے اور کس لیول پہ ہے؟ رائٹ، آپ نے ایک انڈیکس کا ذکر کیا، بہت سے لوگ جانتے ہیں، میں ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ کسی بھی قسم کے سوشل اور ڈیولپمنٹل انڈیکیٹرز کو اٹھا لیں اور اس میں پاکستان کی آپ رینکنگ دیکھ لیں۔ پاکستان از ون آف دا ورسٹ کنٹریز ان ٹرمز آف جینڈر پیرٹی انڈیکس۔ ایجوکیشن کی اسپینڈنگ میں ہمارا دنیا میں 16th ورسٹ کنٹری ہیں ہم، جو اپنی ایجوکیشن پہ اسپینڈ کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ملٹری اسپینڈنگ میں ہم دنیا میں 20th بگیسٹ کنٹری ہیں۔ تو یہ بھی ایک کافی ساری انٹروسپیکشن کی یہاں پہ ضرورت ہے۔ سوشل انڈیکیٹرز کی بات کرتے ہوئے آپ پاورٹی انڈیکس دیکھ لیں، آپ ہیپینس انڈیکس دیکھ لیں، آپ پیس انڈیکس دیکھ لیں۔ سو پاکستان پرفارمز ٹیریبلی ابسملی لو آن آل دوز سوشل انڈیکیٹرز۔ ایجوکیشن بھی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، وہاں بھی یہی حالات ہیں۔ تو ہڈ بوائے اٹینشن ایک تو اس چیز پہ ڈرا کرتے ہیں کہ مسائل جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں، کس نوعیت کے ہیں، ساتھ میں انہوں نے جو ریسنٹ پالیسی انیشیٹیوز ہیں ان کو بھی کرٹیسائز کیا۔ جو ایچ ای سی نے کوئی چند سال قبل ایک پالیسی یہ بنائی کہ آپ جتنے زیادہ پیپرز لکھیں ایکیڈیمکس، آپ کی جو پروموشنل سورٹ آف چانسز ہیں وہ اتنے برائٹ ہو جائیں گے۔ تو اس سے ہوا یہ کہ بہت سے فیک پیپرز آن ٹاپکس آف سگنیفیکنٹلی ویک امپورٹنس، یا مے بی آئی مین ٹو این ایکسٹینٹ پلیجرائزڈ کانٹینٹ بیسڈ پیپرز لوگوں نے لکھے۔ چونکہ انسینٹیوائز کیا تھا انہوں نے ایکیڈیمکس کو صرف اور صرف پیپرز لکھنے پہ، تو ہڈ بوائے نے بڑا زبردست اس کا ایک پیرلل ڈرا کیا ایران کے ساتھ، کہ وہاں پہ بھی اسی طرح کی پالیسیز کچھ سال قبل امپلیمنٹ کی گئیں اور اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ تو ہائر ایجوکیشن یا فار دیٹ میٹر پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن، اس میں تبدیلی لے کے آنا، ایک ریڈیکل ٹرانسفارمیشن کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی پالیسیز امپلیمنٹ کریں اور پھر ایکسپیکٹ کریں کہ جناب ایجوکیشن ملک میں ٹھیک ہو جائے گی، سارا جو سسٹم ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے بہت سگنیفیکنٹ اسٹرکچرل چینجز کی ضرورت ہے، جس کی طرف ہڈ بوائے نے اپنے چیپٹر میں کافی ٹینشن ڈرا کیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ چیپٹر آپ جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں اور طالب علم ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ اور اب رفیع اللہ کاکڑ صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے اوپر آئیں، اور آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ کی چیپٹر جو ہے بلوچستان کے ڈیولپمنٹ چیلنجز کے حوالے سے
کنٹریبیوٹ کیا ہے اس میں. آپ خود بلوچستان گورنمنٹ کا حصہ بھی ہیں. تو میجر چیلنج کیا ہے؟ ہمارا پرسپیکٹو یہ ہے کہ بلوچوں کی شکایت ہے کہ شاید ان کو ریسورسز میں سے حصہ نہیں ملتا. یہ کہانی اتنی سادہ ہے یا اس سے زیادہ کمپلیکس ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں بلوچستان پہ جتنا کام ہوتا ہے انفارچونیٹلی ایک تو اچھا کام بہت کم ہے، اور جو ہوا ہے وہ اکثر یہاں پہ وہ بڑا اسٹیٹس پرسپیکٹیو سے ہے. ریٹائرڈ جرنیلوں کی کتابیں آ جاتی ہے، وہ اکثر ہمارا لٹریچر پاکستان میں اس نوعیت کا ہے. میں نے جو کوشش کی یہ صرف ڈیولپمنٹ میں نہیں ہے، بلوچستان کا ایشو بڑا ڈیپر ہے. یعنی یہ جو اس وقت کانفلکٹ چل رہا ہے اس سے بھی بیونڈ ہے، اور صرف یہ ترقی نہ ہونے کا ایشو نہیں ہے کہ یہاں پہ روڈ یا اسکول نہیں ہے. اور اس ڈیپر ایشو کو میں نے ایک پولیٹیکل اکانومی لینس سے دیکھنے کی کوشش کی ہے، اور وہ یہ لینس ہے کہ اکثر بلوچستان پہ جب بات ہوتی ہے ڈسکشن سمپٹمز تک محدود رہتی ہے. یعنی ہم سمپٹمز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بلوچستان میں ترقی نہیں ہو رہی، یہ سمپٹم ہے ترقی نہیں ہوئی. بلوچستان کو میں ریاست طاقت کا استعمال کر رہے، یہ سمپٹم ہے. انڈرلائنگ سسٹمیٹک ڈرائیورز کیا ہے، وہ سسٹمیٹک فیکٹرز کیا ہے جن کی وجہ سے بلوچستان کی، تو میں نے وہ آئیڈینٹیفائی کیا، اور وہ میرے خیال سے 5 ہے. میں ون بائی ون بریفلی گنواتا جاؤں گا. 5 میں سے 2-3 کی آپ نے اکثر بات سنی ہے، 2-3 کبھی ڈسکس ہی نہیں ہوتے ہیں. نمبر 1 اتھارٹیرینزم. اتھارٹیرینزم سے میرا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ ملٹری یہاں کے سیاسی معاملات میں ان کا ہیوی رول. یہ جب ڈائریکٹ ملٹری رول رہے تب بھی تو ڈائریکٹلی ان کا رول رہا ہی رہا ہے. بلوچستان اس حوالے سے یونیک ہے باقی پروونسز سے کہ یہاں پہ جب جمہوری دور میں بھی، جمہوری ادوار میں بھی ملٹری کا کافی انفلوئنشل رول رہا ہے. اس کے امپلیکیشنز کیا ہے، ملٹری آپریشنز کی تاریخ آپ سب کو پتہ ہے. جو باتیں آپ کو پتہ ہے میں اس میں نہیں جاؤں گا. میں اگلی امپورٹنٹ بات پہ جا رہا ہوں جو بلوچستان سے باہر لوگ سمجھ نہیں پاتے، وہ ہے پولیٹیکل انجینئرنگ. جس طرح کی پولیٹیکل انجینئرنگ بلوچستان میں پچھلے 70 سال میں ہوئی ہے، اور اس کے جو نقصانات ہوئے وہ پاکستان کے کسی صوبے میں اس کا پیرالل نہیں ملتا. 2 بات اس میں اسپیسیفکلی کرنا چاہوں گا. نمبر 1، یہاں پہ پولیٹیکل کلچر اور پولیٹیکل پارٹیز کی جو آرگینک گروتھ ہے اس کو روکا گیا ہے، اور پورا ایک آرٹیفیشل کیڈر آف لیڈرشپ کریٹ کی گئی ہے اوور دا پاسٹ 70 ایئرز، مصنوعی کی عادت. اور وہ مصنوعی کی عادت آج چھا گئی ہے. مطلب وہ جب آج میں نام نہیں لوں گا لیکن ہماری اسمبلیاں بھری پڑی ہوتی ہے، پھر اسلام آباد والے حیران ہوتے ہیں کہ آپ کا نمائندہ بیٹھا ہے اور آپ لوگ پھر بھی ناراض ہے. اصل میں وہ لیجیٹمیسی کا، تو ایک تو اس کا اس انجینئرنگ کا نقصان کیا ہوا ہے، جنون لیڈرشپ کو کبھی آنے نہیں دیا جاتا. نمبر 1. نمبر 2، سیریس کرائسس آف لیجیٹمیسی. پاکستان کے کسی اور صوبے میں الیکٹڈ گورنمنٹ کو وہ لیجیٹمیسی کا کرائسس وہ نہیں فیس کرتے جو بلوچستان میں کرتے ہیں. وہ الیکٹڈ بھی ہوتے ہیں، بیٹھے بھی ہوتے ہیں، عام آدمی سے آپ پوچھتے ہوئے کہتے ہیں ہم نے نہیں منتخب کیا ان کو. اس کے پھر آبویسلی آپ کو پتہ ہے امپلیکیشنز. تو اتھارٹیرینزم 1. نمبر 2، سینٹرلائزیشن. پاکستان تاریخی طور پہ سینٹرلائز اسٹیٹ رہا. 1973 کانسٹیٹیوشن نے کوشش کی کہ وہ اس کو تھوڑا بیلنس کرے. 2 میجر چیزیں تھی 1973، ایک کنکرنٹ لسٹ تھا، دوسرا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، اور تیسرا بائی کیمرل لیجسلیچر، سینٹ پہلی دفعہ انٹروڈیوس کیا گیا. اس میں لوپ ہول یہ تھا، نمبر 1 کنکرنٹ لسٹ پہ ہم سب کو پتا ہے کہ وہ ایک جو چور دروازہ تھا اس میں کہ ان کیس آف ڈسپیوٹ بٹوین دا سینٹر اینڈ فیڈریشن، جو فیڈریشن کا ویو تھا وہ پریویل کرتا تھا. اچھا، سینٹ کا جو رول تھا ایز اے میجورٹی کنسٹریننگ انسٹیٹیوشن وہ ان افیکٹو رہا. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ نیچرل ریسورس پہ کنٹرول، جو بلوچستان کا، وہ اسی سینٹرلائزیشن میں اس کو شامل کرتا ہوں. آپ کو شاید سن کے حیرت ہوگی، ہم 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں. 18ویں ترمیم سے پہلے بھی آئل اور گیس اور یورینیم کو ہٹا کے جتنے منرلز آپ کے نیچرل ریسورس ہے، یہ 18ویں ترمیم سے پہلے بھی آئین کے مطابق پروونشل ڈومین میں تھے، یعنی ان کے اوپر اختیار صوبوں کا تھا. 18ویں ترمیم نے یہ کیا ہے کہ جو آئل گیس ہے اس میں بھی 50% اونرشپ صوبوں کو دے دیے، کہ 50% اونرشپ صوبوں کی ہے اور فیڈریشن کی ہے. بلوچستان کے جتنے وسائل ہے بہت کوئکلی، گیس کی سٹوری آپ سب کو پتا ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا. سیندک ہمارے کاپر اور گولڈ کا پروجیکٹ ہے.
فیڈرل گورنمنٹ کو یہ انہوں نے چائنیز کمپنی کو یہ دیا. آغاز حقوق بلوچستان پیکج میں یہ ڈیسائیڈ ہوا, ان رائٹنگ بلوچستان کو بتایا گیا کہ اس کی اونرشپ جب لیز ایکسپائر ہوگا تو یہ ٹرانسفر کی جائے گی ٹو دا گورنمنٹ آف بلوچستان. ارینجمنٹ یہ تھی کہ اس کا 50% پروفٹ جو ریونیو تھا وہ جو چائنیز کمپنی تھی اس کو جاتا تھا, 48% پروفٹ اسلام آباد کو, 2% گورنمنٹ آف بلوچستان کو. اینڈ دس از اے پروونشل سبجیکٹ. یہ جو کاپر یا مائنز منرلس تھے 2012 میں وہ لیز ایکسپائر ہوئی. اس کے بعد 2 دفعہ وہ لیز ایکسٹینڈ کی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے ٹو دا چائنیز کمپنی. 2012 میں ایکسٹینڈ کی, 2017 میں ایکسٹینڈ کی وداؤٹ دا پراپر کانسنٹ آف دا پروونشل گورنمنٹ. بلوچستان گورنمنٹ کے تمام کوششوں کے باوجود وہ جو شیئر ہے ابھی تک بلوچستان کا, فیڈرل گورنمنٹ نے یہ احسان کیا کہ ہم اپنے 48% میں سے 20% آپ کو دیں گے, حالانکہ بنتا ہے کہ وہ 48% سارا ان کو ٹرانسفر کریں. پچھلے 5 سال میں وہ 20% بھی نہیں دیا کیونکہ ان کے ٹیکس کے کوئی ایشوز چل رہے ہیں. یہ ایک ریسورس کنٹرول کا ہے. تیسرا ایسپیکٹ جو ہے وہ, اور اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی, یہ پچھلے ایشوز پہ بات ہوتی تھی, وہ میجورٹیرین فیڈرل ڈیزائن. میری بڑی ناقص عاجزانہ رائے یہ ہے, بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان کا فیڈرل ڈیزائن چینج نہ ہو. اور وہ چینج کیا ہے؟ اس وقت ہم جب اکثر بات کرتے ہیں ہم افراد تک ڈسکشن کو محدود رکھتے ہیں. ایز اے اسٹوڈنٹ آف پبلک پالیسی میری سمجھ یہ ہے کہ افراد یا کسی کی اچھی نیت بری نیت سے سسٹم ٹھیک نہیں ہوتے. سسٹم ٹھیک ہوتے ہیں اداروں سے, اور اچھے ادارے بنانے کے 2 امپورٹنٹ انگریڈینٹس ہیں. نمبر 1, ادارے میں انسینٹیو ٹو پرفارم ہونا چاہیے. بلٹ ان انسینٹیو جب تک نہیں ہوگا کہ آپ کوئی اچھا کام کرنے کا انسینٹیو ہو. نمبر 2, سزا جزا کا نظام, اکاؤنٹیبلٹی, یعنی برے کام پہ آپ کو سزا, اچھے کام پہ اس کی جزا, اس کا ریوارڈ. اب اگر ہم اپنے فیڈرل نظام کو اسٹڈی کریں, ہمارا فیڈرل نظام اس وقت, اور یہ میرے خیال سے پولیٹیکل اکانومی کا یہ سنگل بگیسٹ, پاکستان's present institutional structure اور فیڈرل ڈیزائن offers no incentive to any federal political party to invest in this province. کسی بھی میجر پولیٹیکل پارٹی, یہ کاف لام میم نون, جو وفاق کے لیول پہ حکومت میں آتے ہیں, ان کو 0 انسینٹیو ہے کہ وہ بلوچستان میں انویسٹ کرے. بھائی وہ پاگل ہے, کیوں کریں گے؟ سسٹم انسینٹیو ہی نہیں دے رہا. اگر میاں نواز شریف صاحب کی جگہ, عمران خان کی جگہ, آپ ڈاکٹر مالک, محمود خان اچکزئی, سردار اختر جان کو بھی وزیر اعظم بنا دے, اور آپ انسٹیٹیوشنل سٹرکچر یہی رکھے, میں لکھ کے دیتا ہوں بلوچستان کے ساتھ یہی ہوگا جو ابھی ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کا فیڈرل ڈیزائن بلوچستان اور فاٹا, اس کے اندر لیسٹ ریوارڈنگ پولیٹیکل کانسٹیٹوینسی ہے. آخری فیکٹر جس پہ بات نہیں ہوتی وہ ہے, اور اس پہ تو بالکل ہی لوگوں کو سمجھ نہیں ہے, وہ ہے کہ بلوچستان از اے ویری فریگمنٹڈ پالیٹی. یہاں کی سیاست وہ اتنی فریگمنٹڈ ہے, اور فریگمنٹیشن کے 2, ایک ایتھنیسٹی, دوسرا ٹرائبلزم. اس صوبے کی باؤنڈریز غلط ڈرا کی گئی ہے. یہاں پہ 2 میجر ایتھنک گروپس جو کلیئرلی سیگریگیٹڈ ہے, جن کا اپنا الگ صوبہ بن سکتا تھا, ان کو ایک ساتھ ملایا گیا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. گورنمنٹ میں every single resource allocation decision, every single resource allocation, every single job یا hiring decision is subjected to ethnic balance. سیکریٹریٹ میں ہر بڑا فیصلہ, چاہے وہ ریسورس الوکیشن کا ہے, چاہے وہ پاورٹی ریڈکشن کا ہے, چاہے وہ جاب ہائرنگ کا ہے. مثلا سیلاب آئے گا, یہ میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں. سیلاب آیا ہوگا نصیر آباد میں, ڈیرہ مراد جمالی میں, سیلاب کے لیے فنڈ آئے گا, آپ نے اس میں ایک پشتون ڈسٹرکٹ شامل کرنا ہے, بیلنس رکھنا ہے. زلزلہ آئے گا زیارت میں, زیارت کے لیے فنڈ آئے گا, لیکن سیکریٹریٹ میں جب آپ اس فنڈ کو دیں گے, ایتھنک بیلنس رکھنا ہے, ایک ضلع زیارت کا ہوگا, ایک نوشکی بھی جائے گا. اسی طرح ہر جو فیصلہ ہے ریسورس الوکیشن اور فنڈز, اس سے کیا ہے, اتنی بڑی مس مینجمنٹ آف ریسورس ہو رہی ہے. ایک تو اس کا یہ مسئلہ ہے. دوسرا, بلوچستان کی گورننس کا اگر آپ مجھ سے پوچھیں سب سے بڑا انسٹیٹیوشنل ریزن کیا ہے, میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ وہ کولیشن پالیٹکس ہے. کولیشن پالیٹکس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان میں, جو کہ باقی کسی صوبے میں یہ سچویشن نہیں ہے, کہ ایک چیف منسٹر کی بجائے 10 چیف منسٹر ہوتے ہیں. اس کا امپلیکیشن کیا ہے, آپ کی گورننس, یہ جو سیاستدانوں کو برا بلا کہتے ہیں, آپ کی گورننس اتنی کانسٹرینڈ ہے, آپ کسی کو بھی ادھر وزیر اعلیٰ بنا دیں,
اس کو ملٹری سے الگ فائٹ کرنا پڑتا ہے, اس کے 4 کولیشن پارٹنرز ہوتے ہیں, ان سے الگ فائٹ کرنا پڑتا ہے, چونکہ مارجن اس کی جس سے وہ سی ایم بنا ہے وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے. ہر کولیشن پارٹنر ایز اے چیف منسٹر بہیو کرتا ہے. اس کی وجہ اگین کیا ہے؟ آپ کی ایتھنیسٹی, کیونکہ اتنی ایتھنک ڈویژن ہے, کوئی ایک پارٹی ہے نہیں جو اس شہر اس صوبے کو اپنا سمجھے. سندھ ایم کیو ایم اس کو اپنا سمجھتی ہے, کراچی کو, لاہور پاکستان مسلم لیگ اس کی سیاسی اونرشپ لیتی ہے. کوئٹہ کی کیوں یہ حالت ہے؟ آپ جو مرضی کر لے, میئر لے آئے, جب تک کوئٹہ کو آپ انسٹیٹیوشنل چینج ایسا نہ لائیں کہ کوئٹہ کی اونرشپ کوئی پارٹی لے. اس وقت کوئٹہ ڈیوائیڈڈ ہے, بلوچستان ڈیوائیڈڈ ہے, اس کی سیاسی اونرشپ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, کیونکہ اتنی ڈیوائیڈڈ ہماری پالیٹی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو 4-5 بڑے سسٹمیٹک فیکٹرز ہیں, ان کو ایڈریس کیے بغیر بلوچستان کبھی آگے بڑھ نہیں سکتا. جی, تو آپ جس ایتھنک ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن کی بات کریں, اس سے تو میرا خیال ہے کھانے پینے کی مساوات بھی تو پیدا ہوتی ہے. لیکن سب سے اہم جو دیکھیے کہ کتنا فریش پرسپیکٹیو ہے رفیع اللہ کاکڑ کا بلوچستان سے. ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اس میں اپنا انپٹ دیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے, کوئی کامنٹ ہے, ابھی آپ سے لیں گے. ڈیولپمنٹ کا ایک پولیٹیکل پرسپیکٹیو ہمارے پاس آ گیا, لیکن ایک ہم تھوڑا سا بریفلی ایک چاہتے ہیں کہ بلال ظہور ہمیں مدد کریں ریما عمر کے چیپٹر کو سمجھنے میں. اگر وہ یہاں پہ ہوتی تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں. انہوں نے ایک بڑے حساس مسئلے کو بڑے علمی انداز میں ڈسکس کیا ہے, اور انہوں نے بالکل بھی کوئی اپنے جذبات کو الگ رکھ کے, ذرا ان کے چیپٹر کے بارے میں بلال ظہور صاحب ہمیں ذرا بتائیے. بالکل, میں نے ریکویسٹ کی تھی بٹ ریما پاکستان میں نہیں ہے تو وہ اس پینل کا حصہ نہیں بن سکیں. آن بہاف آف ریما, ایک تو میں اس میں سے کچھ ایک آدھ ایکسرپٹ پڑھ دوں گا, اور دوسرا آپ کو اوور آل اس کو ڈیکنسٹرکٹ کر کے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. ریما کی انفورس ڈس اپیرنسز پہ ٹیک بہت فریش ہے. جو لوگ ان کو سوشل میڈیا پہ فالو کرتے ہیں ان کو کچھ اندازہ ہے وہ کس لینس سے آتی ہیں. وہ پرٹیکولرلی یہ کہتی ہیں کہ انفورس ڈس اپیرنسز کو ایک ڈسٹنکٹ کرائم پاکستان میں ریکگنائز نہیں کیا جاتا. تو جب تک اس کو ہم ایک اٹونومس ڈسٹنکٹ کرائم ریکگنائز نہیں کریں گے, اس پہ کسی قسم کی بہتری کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی. تو چیپٹر میں انہوں نے اس کو ڈائسیکٹ اس طرح سے کیا ہے کہ ایک وہ بتاتی ہیں کہ ایگزسٹنگ لیگل فریم ورک پاکستان میں کیا ہے, پاکستان میں انفورس ڈس اپیرنسز کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے لیگلی. آپ کے کسی ساتھی کا, آپ کے کسی فیملی ممبر کو مسنگ ہو گیا ہے اور آپ جاتے ہیں پولیس میں ایف آئی آر درج کرانے, تو آپ کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے. ایک تو اس کو ڈسٹنکٹ کرائم کے طور پہ ریکگنائز نہیں کیا جاتا, اور جب آپ کوئی ایف آئی آر درج کراتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ ایف آئی آر درج ہونا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے پاکستان میں انفورس ڈس اپیرنسز کو لے کے. دوسرا, یہ ایبڈکشن یا کڈنیپنگ کے کیس میں اس زمرے میں اس کو ڈالا جاتا ہے, یا سیکشن 346 کے پینل کوڈ کے سیکشن 346 کے تحت رانگ فل کنفائنمنٹ کے طور پہ اس کو دیکھا جاتا ہے. ٹریٹ نہیں کیا جاتا اس کو ایز اے ڈسٹنکٹ کرائم. اور جو ہماری پولیس ہے کسی بھی صوبے کی ہو, وہ یہ ریکگنائز نہیں کرتے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ملٹری جو ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے, اور اس کو نام دیا جاتا ہے ان نون پرسنز, نامعلوم افراد جو ہیں وہ ان کو اٹھا کے لے گئے. ایک تو وہ یہ بتانے کی کوشش کرتی ہیں کہ ایگزسٹنگ لیگل فریم ورک یہ ہے, ایسے پولیس ٹریٹ کرتی ہے ان کیسز کو. ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ آرٹیکل 199 اور آرٹیکل 184(3) کے تحت جو ڈس اپیئر ہوئے ہیں ان کی فیملیز نے بہت سے کیسز ہائی کورٹ میں پٹیشنز کی ہیں 199 اور 184(3) کے تحت, لیکن کسی قسم کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا. لیکن اہم ترین بات یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ یہ ریکگنائز کرتا ہے کہ انفورس ڈس اپیرنس جو ہے وہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے, اور فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کے جتنے کیسز ہیں ان کو نہ پولیس پراپرلی رجسٹر کرتی ہے, نہ ان کو کورٹس دیکھتی ہیں, اور ان کیسز جہاں پہ کورٹس نے اپنے سرٹن آرڈرز دیے ان کو بالکل فالو نہیں کیا گیا.
تو ان کی جورسپروڈنس کو دیکھتے ہوئے ایک تو یہ بات ہے کہ کورٹ نے کمیشن آف انکوائری آن انفورسڈ ڈس اپیرنسز دینے کی ایک جو ہے کوشش کی. اچھا, اس کے بعد بہت سے کیسز ہیں, بلوچستان لا اینڈ آرڈر کیس ہے, محبت شاہ کیس ہے. ان سارے کیسز کا نتیجہ یہ نکلا کہ کسی پرپیٹریٹر کو جسٹس جن فیملیز جو اگریوڈ ہیں ان کو جسٹس نہیں دیا گیا, اور جنہوں نے یہ کیا اس پہ کسی قسم کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکی. شی ہیز اے وے فارورڈ, اور وہ یہ بتاتی ہیں کہ ہم اس کو کیسے لے کے چلیں. میں ایک ایکسرپٹ پڑھ دوں گا جو آخری 3 پیراگرافس ہیں اس چیپٹر کے, موونگ فارورڈ. So Rima says, it has become a cliche to speak of a crisis of impunity, but the phrase is entirely apt in describing the situation in Pakistan, where impunity for human rights violations has become institutionalized and systemized. It is also essential in understanding why the practice of enforced disappearances has persisted and is spreading, both in terms of geographical reach and also the categories of people being targeted. Impunity means the impossibility of bringing violators of serious crimes and gross human rights violations to account, typically because there is an absence of a proper investigation that would lead to the arrest, prosecution, and sentencing of those responsible. It results in concealing the truth, denying victims the right to effective remedy and reparation, and emboldening perpetrators of human rights violations. If Pakistan is to stop the practice of enforced disappearances, it must start bringing those responsible for this practice to justice. At the minimum, this would require recognizing enforced disappearance as an autonomous offense, empowering independent institutions like the National Commission on Human Rights to investigate cases of alleged disappearances, notwithstanding the identity of the perpetrators, ensuring cases of serious human rights violations are only tried by civilian courts, including where members of security operators are allegedly responsible, and as recommended by the United Nations Working Group on Enforced and Involuntary Disappearances, enacting clear rules and dedicated institutions to ensure the oversight and accountability of law enforcement and intelligence agencies. In a welcome move, in August 2018, the Senate's Functional Committee on Human Rights urged the Human Rights Ministry to draft legislation to recognize enforced disappearance as a distinct autonomous offense. A few days later, Minister for Human Rights Shiri Mazari announced that the government is considering tabling a law to criminalize enforced disappearance. It is imperative that these assurances are followed up with concrete steps, not just to enact legislation to criminalize disappearance, but also to ensure that perpetrators are brought to justice. While a comprehensive set of reforms, both in law and policy, is required to end the practice and combat entrenched impunity for enforced disappearances in Pakistan, the enactment of a law criminalizing the practice in line with international standards would be a significant first step in this direction. The crisis of impunity must end, not only to bring justice to victims and their families, but also to avoid irreparable damage to the rule of law in the country. بہت شکریہ بلال ظہور. کہ ریما عمر نے جو ایک اس کے آخر میں بھی اہم بات کی ہے, یہ جو کنسیپٹ ہے بار بار بتایا جاتا ہے کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ, یہ کنسیپٹ کیا ہے. بنیادی طور کے اوپر ریما کا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ویگ ایک تصور ہے. ریٹ آف دا اسٹیٹ کے نام کے اوپر پاکستان میں یا باقی دنیا میں بھی جہاں پہ کوئی کرائسس ہو تو وہ امپیونٹی, اس کا مطلب ہے امپیونٹی کے ساتھ سیکورٹی فورسز پریکٹس کرنا چاہتی ہیں. یہ بڑا ایک عجیب و غریب بات ہے, اور اس کو ہمارا انٹلیکچوئل ڈسکورس, ہماری اکیڈیمیا, میڈیا, پارلیمنٹ, پولیٹیشینز, انہوں نے کبھی اس کانسیپٹ کو ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ ہے کیا. یہ کمپلیٹلی
اگینسٹ ہے بیسک ہیومن رائٹس کے اور بہت سی کانسٹیٹیوشنس کی امینڈمنٹ کے. اس کا جو آلٹرنیٹیو جو کانسیپٹ ہے وہ رول آف لا کا ہے. اس میں آپ ٹرانسپیرنسی کو انشور کرتے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی آف دی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اکاؤنٹ کرتے ہیں. تو امپیونٹی کا کانسیپٹ جو ہے وہ بڑا ویگ ہے. اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ آپ جو ہمارے ینگ مائنڈ ہیں, یہ بڑے ایسے ایشوز ہیں, جب آپ کا انٹلیکچوئل انپٹ ایسے ایشوز کے اوپر آئے گا تو پھر ہی میرا خیال ہے کہ اداروں کے لیے چیزوں کو دیکھنا سمجھنا ان کے لیے آسان ہوگا. وی اسٹل گوٹ پلنٹی آف ٹائم ٹو ہیو دا questions, to get your interventions, but your intervention and questions should be brief and short so we can take the maximum input from you. And please introduce yourself. Jalila, جی میں خود انفورس ڈسپیئرنسز کے نہ صرف کیسز کرتی ہوں بلکہ ان پرسن ان کے پروٹیسٹ میں بھی اسپیشلی بلوچستان میں ان کے کیمپس کا حصہ بھی ہوں. میرا سوال پاکستانی دانشوروں سے ہے کہ ہمارے جو افسانہ نگار ہے, شاعر ہے, انٹلیکچوئل ہے, وہ بلوچستان کے پرسپیکٹیو پہ, یہاں کے میزریز پہ ہم نے موجودہ دور میں جو ہے کوئی بھی خاص کام نہیں دیکھا کہ وہ ان میزریز کو دیکھے. ہمارے ساتھ جرنلسٹ بیٹھے ہیں, اسی صوبے میں سب سے زیادہ صحافی شہید کیے گئے ہیں, مگر ہمارے دانشور لبرلز کوئی بھی ان پہ بات نہیں کرتا, نہ لکھ رہے ہیں. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ میکسم گورکی کے ایک ماں نے پورا رشیا کا اسٹرکچر چینج کیا تھا, مگر یہاں پہ ہمارے دانشور کیوں خاموش ہے؟ یہ کیوں اتنا محدود لکھتے ہیں؟ وہ کیوں اتنے یہ جو میزریز ہے یہاں پہ, اسپیشلی ریما عمر, شی از اے فرینڈ آف مائن, تو انہوں نے جو لکھا رول آف لا پہ, یہ خاموش کیوں ہے؟ پاکستانی دانشوروں سے میرا یہ سوال ہے کہ وائی دے آر ناٹ ٹیکنگ اٹ ان دیئر لٹریچر. بالکل بڑا اہم سوال ہے یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ جو اگلی 2 رو ہماری دانشوروں سے بھری ہوئی ہے, ان سے یہ سوال ضرور پوچھا جانا چاہیے اور ہم ان سے ضرور پوچھیں گے. اب آپ, میرا سوال جو ہے وہ ریما کے چیپٹر سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, آپ لیگلائز تو ڈسپیرنسز کو آپ اس کا پورا ڈسکورس چینج کر رہے ہو نا کہ یہ لیگل ٹرمز میں آپ لیکن اس کے کیا ہیومن اسپیکٹس ہیں, کیا سوشل اسپیکٹس ہیں. ٹھیک ہے, وہ سوسائٹی کو کیسے رپچر کر رہی ہے پورے بلوچستان کو. آدھی سے زیادہ سے بلوچستان جو ہے وہ اس مسنگ پرسن کے ایشو کے اندر جو ہے وہ الجھا ہوا ہے. ایک تو یہ. دوسرا, یہ جو پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس ہے اس پہ کوئی کیوں بات نہیں کر رہا ہے؟ پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس ہے جو مسنگ پرسنس کو باقاعدہ ویلیڈیٹ کرتا ہے کہ آپ 4 مہینے کے لیے کسی بندے کو وداؤٹ اینی رکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو پاکستان کی لا تو پھر کہیں پہ بھی اپلائی نہیں ہوتی, چاہے وہ پارلیمنٹ ہو یا سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہو یا کوئی اور. یہ پارلیمنٹیرینز ہی تھے جنہوں نے یہ پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس کے اوپر سائن کیے. آپ اس پہ بھی کوئی ہاں نہیں بالکل یہ امپورٹنٹ نقطہ ہے. جی میرا سوال رفیع اللہ کاکڑ صاحب سے ہے. آپ نے کہا کہ یہاں پہ ایک کولونیل مائنڈ سیٹ پریویل کر رہا تھا, جس کی وجہ سے میں یوں سمجھا کہ ہماری ایکسکلوسیو اکانومی جو تھی وہ انکلوسیو اکانومی میں کنورٹ نہیں ہو سکی. کیا ایسا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں پہ ایک موروثی سیاست کا فیکٹر ہے اور ہمارے لبرلس کی ایک نان نیوٹرلٹی ہے ٹورڈ سرٹن پوائنٹس, اس نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا, خاص طور پہ جو 90s کا ایک پولیٹیکل رفٹ تھا اس نے ہماری اکانومی ایکسکلوسیو اکانومی کو انکلوسیو اکانومی میں کنورٹ نہیں ہونے دیا؟ لبرلس کی کیا بات کی آپ نے سر کہ ایک اکثر لبرلس کی ایک نان نیوٹرلٹی ہے ٹورڈ سرٹن فیکٹرز, وہ جب اس ایک پوائنٹس کو یعنی ایک جب ایشو کو وہ ڈسکس کرتے ہیں وہ بہت ایک بائس اور ایک پارشل طریقے سے ڈسکس کرتے ہیں. My name is Abdul Wakil Kakal and I study here. My question is from Rafiullah Kakal. Not a question. I would like to have him a comment on what there was an extract from Rima's chapter, The Way Forward. I suppose that was more idealistic. What I think, I would like Rafiullah Kakal to have a say on it, because in the context of Pakistan, if you say that the those who are committing these enforced disappearances, bring them to justice before you stop these things. So this is what Manzoor Pashtun is saying, and everybody call them in the state narrative is that he is a agent or this and that. So my ایک سوال اور لے لیتے ہیں. sir, the question is that دیکھیے آپ کے کولیگز کتنے isn't پیچھے it- کھڑے ہیں, Yes, ان کو بھی باری دے دیں. the same question, sir. I'm asking him, if this is very idealistic, what can be the alternative realistic approach towards this appearances, enforced disappearances?
اچھا ایک آپ جی آپ پینلسٹ سے ایک سوال میرا بھی ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ اگر لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں وہ انسٹاگرام یا فیس بک یا ٹویٹر پر ایک بندوق شیئر کرنے والی فوٹوز کیوں اپلوڈ کرتے ہیں؟ کیوں وہ گاڑیوں کے ساتھ فوٹوز لے کر اپلوڈ کرتے ہیں؟ کیوں وہ لوگ یہ نہیں کرتے کہ ایک قلم اٹھا کر ایک میسج دے دیں، جیسے کہ منظور پشتین کر رہا ہے، جیسے علی وزیر کر رہا ہے؟ ہماری یوتھ گاڑیوں پر اتنا فوکس کیوں کر رہی ہے؟ رفیع ہم چاہیں گے کہ آپ بھی یہاں پہ موجود ہیں، بلال بھی یہاں پہ موجود ہیں، لیکن جو سوالات یہاں پہ ہوئے آپ کی طرف سے، ہم چاہتے ہیں کہ مبشر اور وسعت نے بہت زیادہ اپنے پروگراموں میں ذرا ہٹ کے اس میں اس ایشو کو اٹھایا ہے، اس کے لیگل ہیومنسٹک اینگل تمام چیزیں اس پہ کور کی ہیں. تو ذرا مبشر سے پوچھ لیتے ہیں کہ میڈیا کتنا ذمہ دار ہے اور کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے. جلیلہ کی نے جو بات کی میں اس کا جواب بھی دینا چاہ رہا تھا، اور ان کی بات بالکل حد تک صحیح ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو ریما نے جو بات کی، دیکھیے لاز ہمارے یہاں مسلسل بن رہے ہیں، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ میں نے 25 سال عدالتیں کور کی ہیں، جس میں سپریم کورٹ تک گیا ہوں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے زور لگا لیا کہ خدا کے لیے کوئی لے آؤ، ہمارے پاس یہی بتا دو ایجنسیز کو کہ آپ نے اٹھایا ہے تو کدھر ہے، کیا ہے، اور آپ جو ہے اس کو کم از کم شو تو کرتے ہیں. لیکن وہ چیز نہیں ہوئی. تو میرا سوال یہ کہ جب ججز ہی ڈرپوک ہیں، آئی ایم سوری ٹو سے یوز دس ورڈ، لیکن ہیبیس کارپس ایک زمانہ ہوتا تھا ہیبیس کارپس پہ جج جو ہے وہ اندر کر دیتا تھا کہ آپ نے حب سے بھیجا میں کسی کو رکھا کیا. آج 6 مہینے اٹھا کر کے لے کے جا رہے ہیں، کوئی کسی پوچھنے والا نہیں ہے. جج کو کہیں آپ جج کے، اور گھر والے کراچی میں بھی ہو رہا ہے، یہ بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے، یہ اسلام آباد میں بھی ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں، فاٹا میں، ہر جگہ یہ ہو رہا ہے کہ جج کے پاس آپ ہائی کورٹ لیول پہ، سپریم کورٹ لیول پہ، کہ وہ ججز پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ جی اچھا ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے. پہلے تو ایجنسیز انکار کر دیتی ہیں، ہمارے پاس ہے ہی نہیں. تو اب تو طریقہ ہم نے یہی ڈھونڈا ہے کہ جیسے کوئی اگر غائب ہوتا ہے تو ہم شور مچانا شروع کر دیتے. دیٹ از دی اونلی تھنگ دیٹ وی کین ڈو. بٹ دا پرابلم از کہ لاز آر دیئر، فنڈامنٹل رائٹس کہاں ہیں ہمارے؟ یہ تو آپ کرمنلائز کر دیں اس کو، جیسے ریما کہہ رہی ہیں. بالکل فرحت اللہ بابر نے ٹرائی کر لیا تھا، وہ سینٹ تک پہنچی چیز، پھر سکٹل ہو گئی. دا پرابلم از کہ کورٹس میں جب سنوائی ہی نہیں ہے تو آپ اتنے بھر کے لاز بنا لیں. تو یہ چیز، تو یہ پریشر جب تک جو جلیلہ نے کہا ہے، جب تک تمام سیگمنٹس آف دا سوسائٹی کے اندر یہ آگاہی بنے گی، وہ اس بارے میں آواز اٹھائیں گے اور ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہوگی، تبھی میرے خیال میں چیزیں بدل سکتی ہیں، ادروائز نہیں. بالکل بڑا اہم نقطہ. رفیع ہم چاہیں گے کہ آپ نے انسٹیٹیوشنل ڈکے کی بھی بات کی تھی. یہ جو پریکٹس ہے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اس کا کتنا تعلق ہے اس سب کے ساتھ؟ مبشر نے بھی میں کوشش کروں گا سمرائز کروں جو بھی. ایک تو جلیلہ اور کچھ جو مبشر صاحب نے بات کی اس سے ریلیٹڈ ہے. اگین میں سمجھتا ہوں مسنگ پرسنز یا یوز آف فورس سمٹم ہے، اس کا جو انڈر لائنگ اس کی سسٹمیٹک ریزن ہے وہ یہاں پہ سویلین سپریمیسی کا نہ ہونا. پاکستان کا فیڈرل پروجیکٹ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک جمہوریت نہیں اسٹیبلش ہوتی. بلوچستان کا مسئلہ تب تک حل نہیں ہو سکتا جب تک یہاں پہ سویلین سپریمیسی نہیں ہوتی. زیدی صاحب بیٹے سے پہلے کہ وہ مجھے پیورسٹ کہیں، یہاں پہ ہماری نائیوٹی آتی ہے ہماری ایجوکیٹڈ مڈل کلاس کی، کہ جب آپ براڈر جو سسٹمیٹک ایشوز پہ، مثلا جب جمہوری سوال آتا ہے یہ آئیں بائیں دائیں شے کرنے لگتے ہیں. جب تک دیکھیں، جب تک جمہوری لڑائی آپ نہیں جیتے، یہ جتنی باقی باتیں آپ کر رہے ہیں یہ سارے اس کے آف شوٹس ہیں. آپ کو جمہوری بیٹل اس وجہ سے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے پڑھے لکھے نوجوان جب آپ پولیٹیکل اس کی انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں آپ عمران خان کو چانس دے دیں. او بھائی چانس 10 دفعہ دے دو، لیکن جب تک جمہوری پروسیس کو آپ وائلیٹ نہ کریں تب تک آپ 50 دفعہ چانس دے دو. جمہوری پروسیس کو جب آپ وائلیٹ کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری جو آپ کی ازمپشنز ہے وہ یہ سارے اس کے آف شوٹس ہے. تو اگر آپ یہ چیزیں چاہتے ہیں، جمہوریت کے سوال پہ کمپرومائز نہ کریں، یہ اس میں نہ آئے گمکس میں کہ یہ ایماندار ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. ایک تو یہ. دوسرا وے فارورڈ نوجوانوں کی بات ہوئی. دیکھیں نوجوان کار کی تصویر اپلوڈ کرتے ہیں اس لیے کہ ریاست نے پچھلے 40 سال سے خاص طور پر نوجوانوں کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کا بڑا کامیاب پروجیکٹ چلایا ہے.
آپ نوجوانوں کو یونیورسٹی کیمپسز پہ آپ بولنے نہیں دیتے, آپ نے اسٹوڈنٹ یونینز پہ پابندی لگا دی ہے, آپ نے نوجوانوں کے ذہن میں سیاست سے نفرت پیدا کر دی ہے. آپ کوئی بھی پڑھا لکھا یعنی جو اچھا آپ کا بیسٹ اینڈ بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے اس کو سیاست سے نفرت ہے. تو جب تک یہ جو ڈی پولیٹیسائزیشن جو پچھلے 40 سال کی انٹینشنل پالیسیز کا نتیجہ ہے وہ دور نہیں ہوتا تو ریاست تو یہ نوجوان سوشل میڈیا پہ گاڑیوں کی تصویریں اور بریانی کی تصویریں اپلوڈ کرتے رہیں گے. آخر میں وے فارورڈ, اور اس کی بات کسی نوجوان نے پوچھا تھا کہ وے فارورڈ تو میرے پاس تو اس کا نہیں ہے, یہ تو کسی کے پاس کوئی سمپل فکس تو نہیں ہے. لیکن دو باتیں جو میں ضرور کرنا چاہوں گا, ایک جنیرک, ایک بلوچستان اسپیسیفک. جنیرک یہ ہے جب تک آپ سیاسی نہیں بنیں گے, سیاست میں نہیں آئیں گے, آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. آپ جو مرضی سوشل میڈیا پہ اپنی بڑاس نکال لیں, نمبر 1. نمبر 2, سیاست میں آنے کے لیے, چینج کے لیے جب تک آپ آرگنائز نہیں ہوں گے, آرگنائز پولیٹیکل سٹرگل کا حصہ بنے بغیر کوئی چینج نہیں آ سکتا. آپ جو مرضی ٹرائی کر لیں, ہم 20 سال بعد بھی اللہ ہمیں لمبی عمر دے ادھر بیٹھے رہیں گے اور ہمارا مسئلہ یہیں پہ ہوگا. بلوچستان اسپیسیفک حل یہ ہے, ایک تو میں نے بتایا جب تک جمہوریت نہیں آتی بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. دوسرا, جو انسٹیٹیوشنل سٹرکچر کی میں نے بات کی تھی کہ اس وقت انسینٹو نہیں ہے فار اینی پولیٹیکل پارٹی ٹو انویسٹ ہیئر, اس کو چینج کرے. اور وہ کیسے چینج ہوگا؟ یہ دو چینجز اگر آ جائے, میں آج آپ کو ادھر بیٹھ کے لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ 15 سال میں بلوچستان کی قسمت بدلنا شروع ہو جائے گی. وہ کیا ہے؟ نمبر 1, سینٹ کو وہ اختیارات دے جو امریکن سینٹ کے پاس ہے. دوسرا, سینٹ کے الیکشنز ڈائریکٹ کرے. اس سے ہوگا کیا کہ اب جب چونکہ نیشنل اسمبلی زیادہ اٹریکٹیو باڈی ہے فار پولیٹیکل پارٹیز, الیکشن کے سے پہلے کیا ہوتا ہے, تمام میجر پولیٹیکل پارٹیز کا فوکس نارتھ اور سینٹرل پنجاب اور کراچی ہوتا ہے. اگر آپ سینٹ کو زیادہ پاورفل باڈی بنائیں گے, 1 کروڑ کی آبادی سے 21 سیٹیں جیتنا بلوچستان میں, اس کے مقابلے میں پنجاب نے آپ نے 8-9 کروڑ سے یہ تو اگر کوئی خریدنا بھی چاہے 1 کروڑ کو خریدنا زیادہ آسان ہے. تو ہوگا کیا جب سینٹ کے الیکشنز ہوں گے, اور اگر شرط یہ سینٹ پاورفل باڈی, تو عمران خان, زرداری صاحب, میاں نواز شریف صاحب, سب کے جلسے سینٹرل پنجاب کی بجائے بلوچستان میں ہو رہے ہوں گے. بہت شکریہ. ہاں جی بلال. میں زیدی صاحب نے جو بات کی اس پہ کہوں گا, بالکل درست بات ہے کہ جب تک لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے, ایک پریشر گروپ کی صورت میں ایمرج نہیں ہوں گے, اس پہ کوئی رزلٹ نہیں آتا. لیکن جب تک ایک لیگل فریم ورک ایگزسٹ اگر کرتا ہو تو یہ پریشر کریٹ کرنا کافی آسان ہوگا. چونکہ ابھی پاکستان میں انفورس ڈسپیرنس کو ایک ڈسٹنکٹ اٹونومس کرائم کے طور پہ ریکگنائز نہیں کیا جاتا. اگر یہ ریکگنائز کیا جاتا ہو تو سوشل میڈیا اور دوسری صورتوں میں جو ہم پریشر کریٹ کرتے ہیں جب بھی کوئی بندہ مسنگ ہوتا ہے, اس کا ایفیکٹ ملٹی پلائی ہوگا. اور ایٹ دا سیم ٹائم انٹرنیشنل باڈیز کی طرف سے بھی پریشر آئے گا کہ آپ کے ملک میں ایک ایگزسٹنگ لیگل فریم ورک ہے جس کو آپ کی ایجنسیز جو ہے وہ کمپلائی نہیں کر رہی. تو دیٹس واٹ آئی ہیو ٹو سے. بالکل انٹرسٹنگ ڈبیٹ ہو رہی ہے, سوالات ہم لیں گے. ایک جی محترم, بات یہ ہے کہ ہمارے جو سوسائٹی ہے اس میں جب ہم دیکھتے ہیں ڈسکرمنیشن در ڈسکرمنیشن ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ. ایک بات یہ ہے کہ جب تک آپ صوبوں کو, قوموں کو پیریٹی کے بنیاد, جو آپ کے جو سفارت خانے ہیں اس میں پیریٹی کے بنیاد پہ کتنے بلوچ ہے باہر کے سفارت خانوں میں, کتنے پشتون ہے باہر کے سفارت خانوں میں, کتنے جرنل ہے بلوچ, کتنے پشتون جرنل ہے. جب آپ پیریٹی کے بنیاد پہ پہلے صوبوں کو حقوق نہیں دیں گے, جب آپ قوموں کو وہ نہیں دیں گے, جب آپ ان کے زبانوں کو نہیں ریکگنائز کر, جب آپ ان کے کلچر کو وہ کریں گے, تب تک میرے خیال سے آپ کا یہی عدالتی سسٹم یہ چلتا رہے گا. میں بھی سیشن جج تھا اور آج کل جو پاؤں سے سر تک حفاظت کرتی, یہ میرے ساتھ سیشن جج تھا. میں نے جو ٹوکریں کہی ہیں اور اس میں جو عیاشیاں کی ہے, یہ اس سوسائٹی میں ہوتا رہے گا جب تک آپ قوموں کو ریکگنائز نہیں کرو, جب تک آپ سارے صوبوں کو ریکگنائز نہیں کرو گے, جب تک آپ پیریٹی کے بنیاد پہ ہر صوبے کا ہر ڈپارٹمنٹ میں چاہے جتنے جرنل پنجابی ہے اتنے جرنل بلوچ رکھو, جتنے جرنل پنجابی ہے اتنے پشتون رکھو, جتنے جرنل ہم لوگ
हम लोग असल चीज से डरते हैं, उसको कुछ नहीं बोलते हैं। स्टेब्लिशमेंट का फैसले हैं इस मुल्क में। भुट्टो साहब ने कहा मैं 1000 बार कायदे अवाम हूँ, लेकिन मेरे घर के सामने एक टैंक खड़ा हो, मैं क्या कर सकता हूँ? तो मसला ये इन खुनखारों से जब तक आप बंदूक नहीं लेंगे, आपका हर फैसला यूनाइटेड नेशन है। मैं ये समझता हूँ कि मिसिंग पर्सन का केस हमारी अदालत सवाल नहीं कर सकेगी। इंशाल्लाह यूनाइटेड नेशन में ये जर्नल खड़े हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहतरम जज साहब। लेकिन देखिए, सवालात लेने से पहले सिर्फ 2 छोटी सी बात, चूँकि मैं मॉडरेट कर रहा हूँ, मेरा राइट भी है कि मैं बात करूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, चूँकि आप एक तालीमी इदारे में बैठे हुए हैं, 2 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है। एक कि जब आप कहते हैं हर सवाल का फौरी जवाब मांगते हैं, उसका मतलब है कि उस तालीमी इदारे के अंदर नकल मारने का रुझान बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि आप फ़ौरन आखिरी दरसी किताब के आखिरी सफ़े पे जाके देखते हैं जवाब क्या है। हर सवाल के जवाब तक पहुंचने के लिए प्रोसेस है, और उस प्रोसेस की तरफ जो है इशारा किया है रफ़ीउल्लाह काकड़ ने कि वो है एक सोचने का, और सियासी अमल जो है वो सोचने के अमल को तेज़ करता है। हम यहाँ पे बात करते हैं कि हर वालिद अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी बाहर भेजना चाहता है। सियासतदान को सियासत को गाली पड़ती है। आपके कोई एक तालिब इल्म ऐसा, या हमारे बुज़ुर्ग बैठे हैं, जिसने कभी चाहा हो कि मैं एक बेटे को बड़ा बना के सियासतदान बनाऊंगा? मौलवी बनाने वाले ज़्यादा होंगे। आप एक ऐसे नोबल काज से नफ़रत इतनी है, उसमें कंट्रीब्यूट आप बिल्कुल करना नहीं चाहते, और तवक्को रखते हैं कि जहाँ से ये लोग आएंगे तो वो आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक काम करें। और ये पॉलिटिकल प्रोसेस सिर्फ यही नहीं होता कि जमातें बनाई जाएं, एक दूसरे के साथ लड़ा जाए, सिर्फ एक ख़ास महदूद सोच को रखा जाए, बल्कि उसको सोचने का, इंटरेक्शन का, डायलॉग का, इस प्रोसेस को मेरा ख्याल है कि देखना चाहिए। 3 सवालात हम लेंगे इधर से। जी सबसे पहले आप बात कर लीजिए। सर मेरा क्वेश्चन रफ़ीउल्लाह साहब से। आपने कहा जैसे हमें सेनेट में रिफॉर्म्स करनी चाहिए, इख्तियारात देनी चाहिए, पाकिस्तान के मसले होंगे। इस चीज़ में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुमसे पहले कौमें इसलिए बर्बाद हुई कि उनके नज़दीक ताकतवर के लिए कानून अलग और अमीर के लिए कानून अलग। सर इस मुल्क का जज अगर एफेड्रीम केस में एक बंदे को अंदर करता है सजा, पूरी उम्र के लिए सजा, अगला जज ही उसी आकर उसे बाइज्जत बरी करता है, ये कैसा निज़ाम है सर? इस निज़ाम में चल सकते? सर आपने कहा सेनेट को हम लोगों ने वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो कौन सा अदारा, ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन, वो फोर्स मुझे बताए जो इस चीज़ को एम्पावर करे, जो इस चीज़ को रेस करे, वो कौन है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर गुलाली रहमान है। रफ़ीउल्लाह साहब ने कहा कि हमने जमहूरी लड़ाई लड़नी है, तो वो जमहूरी लड़ाई हम किस तरह लड़ेंगे, पहला क्वेश्चन। और दूसरा, यहाँ पे इन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे कि मैं सच बात तो कहूँ मगर सामने मेरे टैंक खड़ा है, तो क्या अयूब खान उसे नहीं लाए थे? मेरा सवाल ये है कि ट्रू लीडर्स हैं कौन यहाँ पे? पाकिस्तान के ट्रू लीडर्स कौन हैं? अगर आप मशर महमूद ख़ान की बात करते हैं, अगर आप सरदार अताउल्लाह मेंगल की बात करते हैं, अगर आप अख्तर मेंगल की बात करते हैं, आई हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ देम, लेकिन मुझे बताएं मैं उनके आबाई गांव जाऊं तो वहाँ पे मुझे क्या नज़र आए? कम से कम अपने लिए अपने गांव में तो वो काम करते ना, मतलब कहीं पे कुछ नज़र। और दूसरी बात ये कि जो अनड्यू इंटरफेरेंस है, जो आपने अपने चैप्टर में बात की ना, अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, क्या ये भी एक फैक्टर नहीं है बलूचिस्तान में? वैलिड, बहुत वैलिड आपके पॉइंट्स हैं। जी आप बात कर लें। मैं नाम है मेरा प्रोफेसर डॉक्टर अबरार। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। बातें करना बहुत आसान होती हैं, अमल करना बहुत मुश्किल होता है। क्वेश्चन ये है कि जहाँ पे माँ बाप, जहाँ पे असातिज़ा, जहाँ पे स्टेट वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में इन्वेस्ट ना करें, लोगों को शऊर ना दें, वहाँ पे क्या जमहूरियत होगी, क्या इदारे होंगी, क्या बातें होंगी, क्या इंटेलेक्चुअल्स होंगे? जी सिंपल सा क्वेश्चन है कि आया ये जो हम सर लास्ट क्वेश्चन। जी बिल्कुल, इस बात से तो हमारा 100% इत्तेफाक है हमारे पैनलिस्ट का। जी मेरा क्वेश्चन
صاحب سے سر میرا نام قیدر خان سر میرا کوشچن اس بارے میں کہ سر جو آپ نے سسٹمیٹک ڈرائیور بتایا کہ سر اس میں سر ریلیجیس فیکٹر کو آپ کے ساتھ دیکھیں کیونکہ سر ریلیجن کا سر جو ہمارے پولیٹیکل جو ریلیجن مینیفیسٹو ہے سر وہ بہت ہمارے ووٹ گیٹنگ میں استعمال ہوا ہے اور سسٹم ارننگ میں. سر دوسرا کوشچن یہ سر جو آپ نے وہ پروونس وہ سر بتا دیں کہ آپ نے بالکل ایتھنک سیگریگیشن موجود ہے جو یہ پروونس کا جو مسئلہ ہے سر جو پچھلے سال سر جو ہمارے پاس فاٹا بنا ہوا ہے سر وہ تو مطلب تقریباً ایتھنک یونٹی بنا ہوا ہے سر دونوں وہاں پہ ایک ہی قوم تھے تو سر وہاں پہ اس مرجر کو سر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سر ایز کمپیئر ٹو سر جو الگ پروونس ہے. سر دوسری بات تو ہے کہ سر جو آپ نے فیڈرل اسٹرکچر کی جو بات کی تھی سر کہ اگر یہ اسٹرکچر رہے گا تو ہم لوگ مطلب نہ کچھ کر سکنے والی بات ہے سر وہ باقی جو پولیٹیکل انجینئرنگ والی بات ہے سر تو اس سے وہ جو نمائندے بیٹھ رہے ہیں اور جو سسٹم رن ہو رہا ہے سر کیا اس سے سر جو ریبیل گروپس ہیں سر وہ زیادہ افیکٹو نہیں ہوں گے سر کیا آپ بھی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عبد المعیز اسلامی. میں جب سے پیدا ہوا ہوں بلوچستان میں. میں نے 22 سال بلوچستان میں گزارتی ہوں. میرے 22 سال عمر ہے. میں جب بھی سنتا ہوں ہر چیز میں فوج لے آتے ہیں, ہر چیز میں اسٹیبلشمنٹ لے آتے ہیں. ہم خود نہیں کچھ کر سکتے اس لیے ہر چیز میں فوج لے آتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ فوج کے ادارہ ختم ہو جائے. سوالوں سے تو یہی لگ رہا ہے. نہیں دیکھیے میرا ایک کوشچن ہے, وہ میڈم نے بڑا اچھا سوال کیا, اسی سے ملتا جلتا کوشچن ہے. آپ نے ڈی پولیٹیسائزیشن کی بات کی نا, ہماری جو عمر ہے 25 یا 30 سال تک ہوگی, لیکن یہاں پہ پاکستان میں تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہاں پہ اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم بھی نہیں ہے پولیٹیکلی, جس طرح آپ نے ڈیموکریٹک اور جتنی بھی چیزیں کی, کوئی ایسی اٹریکٹیو پولیٹیکل پلیٹ فارم نہیں ہے جو کہ یوتھ کو اٹریکٹ کر سکے, جو کہ مطلب نوجوانوں کو, جس کے اندر یہ پوٹینشل موجود ہو کہ وہ اس معاملات کے اوپر پولیٹکس کریں. اب میں ایک ایگزامپل دوں گا. پاکستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی ایک ہسٹوریکلی ایک بہت بڑی ہسٹری رہی ہے ریاستی جبر کے خلاف اور ایک ترک پسند سیاست کے حوالے سے, لیکن آج پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ حالت ہے, اگر ذوالفقار علی بھٹو اپنی خبر سے اٹھ جائیں اور اس پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس پیپلز پارٹی کو پہچان جائیں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ کا آرگومنٹ آ گیا, سمجھ آ گیا کہ آپ پولیٹیکل ڈکے کی بات کر رہے ہیں. ہم رفیع اللہ سے, بلال ظہور سے جو آپ کے سوالات ہیں انٹرونشن رسپانس لیں گے, لیکن ایک بات یہاں پہ ہوئی پاک افواج کے حوالے سے. اس کتاب میں پاکستان کے جن ایشوز کا ذکر کیا گیا ہے وہ مذہب سے, معیشت سے, ڈیولپمنٹ سے, اس سے ریلیٹڈ ہیں, اور کہیں پہ کوئی ایسا چیپٹر نہیں ہے کہ انسٹیٹیوشن ڈکے کی بات ہوگی تو وہ ظاہر ہے کہ ایک جو پاورفل انسٹیٹیوشن ہے اس کی بات ہوگی. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بلو پرنٹ ہے ایک پروگریسو پاکستان کے لیے. اس میں کہیں بھی, اور نہ ہی ہماری جو یہاں پہ جو ڈسکورس ہوا, بات چیت ہو رہی ہے, اس میں کسی بھی طریقے سے فوج کو یا ہمارے سیکیورٹی اداروں کو کسی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ پولیٹکس کی بات کیوں ہو رہی ہے, پولیٹیکل پروسیس کی؟ وہ اس لیے کہ پولیٹیکل پروسیس اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے ذہنوں سے کام لینا شروع کرتے ہیں, اور آپ ریاست کو, ریاستی اداروں کو, خواہ وہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہوں, سیاست سے ریلیٹڈ ہوں, آپ کی معیشت کے ذمہ دار ہوں, آپ کے سماج کے ذمہ دار ہوں, آپ کی میونسپیلٹی ہو, آپ ان کو گائیڈ کر سکیں. جب تک آپ سوچیں گے نہیں, آپ کیسے اپنا ایک شہری کا رول ادا کر سکیں گے؟ اور کوئی بھی سوسائٹی کامیاب نہیں ہوتی جب تک اس میں کنسرن سٹیزن نہ ہوں. بات چیت کرتے رہیں, اور ہمیشہ یاد رکھیے اگر آپ پازیٹیولی, رفیع اللہ کی کامیابی کیا ہے بلوچستان میں؟ دیکھیے رفیع اللہ کے جذبات وہی ہیں جو آپ کے ہیں, لیکن رفیع اللہ کو اپنے آرگومنٹ کو اس کو فریم کرنا آتا ہے, اپنے سوال کو فریم کرنا آتا ہے. یہ اس کی ٹریننگ ہے. آپ اپنی ٹریننگ یہ کر لیں, اس کی آواز اب اسلام آباد میں سنی جاتی ہے, اس کی آواز اب انٹرنیشنل فورمز کے اوپر سنی جاتی ہے, آپ سب کی سنی جا سکتی ہے, لیکن صرف اپنے ذہنوں کو, اپنے سوال کو فریم کرنے کے طریقے کو, اور اس نیت کے ساتھ, یہ نہیں کہ غصے کے ساتھ آپ کو ہر چیز کو گرانا ہے, انہدام ہی کرنا ہے. آپ اپنے آپ کو مفید پروڈکٹیو شہری سمجھتے ہوئے کہ آپ کی ذمہ داری ہے, بتائیں کہ یہاں پہ یہ خرابی ہے, اس کو ایسے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. یہی تو, اسی لیے تو آپ آئے ہیں.
اس لیے نہیں آپ آئے کہ آپ نے ایک مفید شہری بننا ہے, یا صرف آپ یہاں پہ اس لیے آئے ہیں کہ آپ نے نوکری حاصل کرنی ہے؟ رفیع اللہ کاکڑ صاحب, آپ کے اوپر زیادہ سوالات ہیں, پھر ہم آخر میں مذہب کا جو سوال ہے وہ آپ کے پاس آئیں گے, یا آپ پہلے جواب دینا چاہتے ہیں؟ ایک بات اس پہ کر دوں, رفیع ہیز گریٹر آنسرز. آپ نے کہا یہاں پہ ہمارے ایک نوجوان تھے, کیا فوج ختم ہو جائے؟ ہم یہ کب کہتے ہیں؟ ساری دنیا میں فوجیں ہوتی ہیں اور سارے ممالک میں کے پاس فوجیں ہیں, اور یہ بھی ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا جو پاکستان میں ہو رہا ہے. فوج شوڈ بیٹر ڈو جو ان کا کام ہے, جن میں ڈیفنس ہے. یہ پاکستان کی آئیڈیالوجیکل فرنٹیئرز کے کسٹوڈین بھی میرے خیال میں نہیں ہو سکتے, وہ بھی سویلینز کا ہونا بنتا ہے. یہ اس طرح کے بزنسز میں بھی انگیج نہیں کر سکتے جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے. بریڈ سے لے کے سیمنٹ سے لے کے آئل ریفائنریز سے لے کے ہر چیز بناتے ہیں. مطلب میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی اور ملک ہوگا جہاں پہ فوج جو ہے وہ بریڈ بھی بناتی ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک سول ملٹری بیلنس, جس کی عائشہ صدیقہ نے اپنے چیپٹر میں بات کی ہے, وہ سول ملٹری بیلنس کریٹ کرنے میں پاکستان کو یہ ادارہ مدد کرے. آپ یہ دیکھیں ملک کے اتنے برے حالات ہیں, ہم 16ویں بدترین قوم ہے جو ایجوکیشن پہ اسپینڈ کرتی ہے. ایک چھوٹا سا ملک بوٹسوانا ہے جو 10% آف جی ڈی پی ایجوکیشن کو دیتا ہے, اور ہم نیئرلی 2% آف جی ڈی پی. اور اس میں بھی ہماری فوج کا بڑا میجر کردار ہے, کیونکہ ہماری ملٹری اسپینڈنگ اتنی سورٹ آف ایکسیسو ہے کہ باقی ڈیولپمنٹ کی طرف, ایجوکیشن کی طرف, ہیلتھ کی طرف, سوشل ٹرانسفارمیشن کی طرف بجٹ بچتا ہی نہیں ہے. تو میرے خیال میں فوج کو بہت سی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. ہم جانتے ہیں آپ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں, لیکن یہ ایٹ دا کاسٹ آف لارج سویتھس آف پاپولیشن نہیں ہو سکتے. جی رفیع اللہ, آپ سب نے بڑے مشکل اور سخت سوالات پوچھے ہیں. ایک جواب تو آپ کو بلال صاحب نے دیا ہے. میں شروع کروں گا جمہوریت پہ. کسی لڑکی نے سوال پوچھا, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اس پہ میں تھوڑا کلیریفائی کرنا چاہوں گا. ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جی سچے لیڈر کون سے ہے, اور جمہوریت کا آپ آؤٹ کم دیکھیں فلاں کے علاقے میں جائیں. دیکھیں جمہوریت کی انڈرسٹینڈنگ آپ کی ٹھیک نہیں ہے. جمہوریت آپ کو یہ گارنٹی نہیں کرتا کہ آپ کا علاقہ ڈیولپڈ ہوگا یا نہیں ہوگا. جمہوریت ایک منٹ, جمہوریت ایک پروسیس کا نام ہے, اور وہ پروسیس یہ ہے کہ آپ کے نمائندے آپ کے خواہشات کی ترجمانی کریں گے, اس کو ریفلیکٹ کریں گے. اگر آپ کی نیت, ارادے یا پریفرنسز ٹھیک ہے تو وہ وہی ریفلیکٹ ہوگا. اب دوسرا, جمہوریت یہ نہیں کہتا, یا ہم یہ نہیں کہتے جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ آپ سردار اختر جان کو ہی الیکٹ کرے, آپ محمود خان اچکزئی کو ہی, آپ کی مرضی جس کو آپ الیکٹ کرنا چاہتے ہیں. پوائنٹ یہ 70 سال میں آپ کو ابھی تک آپ کا یہ حق ہی نہیں ملا کہ آپ اپنی مرضی سے لوگوں کو الیکٹ کرے. جمہوریت کی تو خوبصورتی یہی ہے کہ اس میں بلٹ ان اکاؤنٹیبلٹی نظام ہے. اکاؤنٹیبلٹی کیا؟ آپ سمجھتی ہے اختر جان اچھا کام نہیں کر رہا, محمود خان اچکزئی صاحب نہیں اچھا کام کر رہے ہیں, آپ ان کو نہ ووٹ دے اگلی دفعہ. پوائنٹ یہ ہے, مجھے ایک الیکشن بتا دے اس ملک کی 70 سالہ تاریخ میں جس میں آپ نے ایک شہری کو اس کا یہ حق آزادی سے استعمال کرنے کا موقع دیا ہو. تو یہ جمہوریت ہے. جمہوریت میں ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ فلاں کو خواہ ووٹ کرے, فلاں حقیقی لیڈر کوئی, بھائی جو آپ جس کو ووٹ دیں گے وہی آپ کا حقیقی لیڈر ہے. آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند وہ الگ بات ہے. پرابلم ہم پروسیس کی بات کرتے ہیں جمہوریت میں. ابھی تک 70 سال میں جو پری ریکویزٹ ہے اس پروسیس کو ہم ٹھیک نہیں کر پائے. اور وہ پروسیس کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے نمائندے چننے کا اختیار دے. اس پروسیس سے کیا ہوگا؟ نیچرل فلٹریشن ہوگی. وہ فلٹریشن کا پروسیس رک کیوں گیا ہے؟ اس لیے رکا ہے کہ آپ نے ابھی تک لوگوں کو ان کا اختیار ہی نہیں دیا. تو یہ سمجھنا ضروری ہے اس پروسیس کو. آؤٹ کمز اس کے بعد آئیں گے. اس کے بعد کافی سارے مشکل سوالات ہے. فاٹا مذہب کے کردار پہ, ریبلز کے حوالے سے سوال ہوا. اس پہ میں یہ کہوں گا, دیکھیں فاٹا کی جو
مرجر ہے میں بالکل اس کو صحیح سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں فاٹا ہیڈ انف جو ابھی تک ہوا. اگر فاٹا کے لوگوں کی حقیقی خواہش تھی ایک آزاد صوبہ, میں سمجھتا ہوں وہ بھی بہت اچھا آپشن تھا. میرا اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے, اور وہ اگر ان کی پریفرنس ہے بالکل ایک بہترین آپشن ہے. اگر وہ نہیں ہے جو سٹیٹس کو تھا, میں بالکل سٹیٹس کو سے مرجر کو ایک بہتر آپشن سمجھتا ہوں. ریلیجن کی رول کی بات کی, چونکہ ہم بلوچستان میں اس وقت فوکس ایتھنک کانفلکٹ پہ کر رہے تھے, تو میں سمجھتا ہوں اس کا ڈائریکٹ ایز سچ رول نہیں ہے. انڈائریکٹ رول یہ ہے کہ ریاست نے ریلیجن کو یوز کیا ہے ٹو نیوٹرلائز ایتھنک موومنٹس. پہلے یہ پشتون نیشنلسٹ موومنٹ کے خلاف یوز ہوا, اور اب یہ بلوچ موومنٹ کے خلاف, قومی تحریک کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. افیکٹیونیس آف پارلیمنٹری پروسیس یا ریبلز, اس پہ میں اتنا کہوں گا, اور یہ خدشہ ہے میرا, کہ اگر ہم اپنے پارلیمانی نظام کو اسی طرح سبوتاج کرتے رہیں تو جو لوگ ڈاکٹر مالک, سردار اختر جان جیسے لوگ, محمود خان اچکزئی جیسے, جنہوں نے اپنی پرسنل رسک, جان کی زندگی یعنی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے تمام ماضی کی تاریخ کو بھلا کے پارلیمانی سیاست کا حصہ بنے ہیں, اگر آپ ان کو بار بار, ہم نے بزنجو صاحب کو, غوث بخش بزنجو صاحب پارلیمانی اس کے بڑے چیمپئن تھے, ہم نے ان کو ناکام کیا, اس کا نتیجہ ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں. اگر ہم نے ان لوگوں کو جن پہ بڑا سخت دباؤ ہے, آپ جیسے نوجوانوں اپنی کانسٹیٹوئنسیز کی طرف, اور پارلیمانی پروسیس پہ ادھر لوگوں کا ٹرسٹ اٹھ چکا ہے, اگر ہم ان لوگوں کو شرمندہ کرتے ہیں, مایوس کرتے ہیں, ناکام کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اس کی قیمت پاکستان کے وفاق کو ادا کرنی پڑے گی, اور یہ بڑا خطرناک ہوگا. آخری سوال کسی نوجوان نے یوتھ کے حوالے سے کیا, اور وہ میں نے پہلے ایک ذکر کیا بالکل, کہ ایک تو ریاست نے ڈی پولیٹیسائزیشن کا پروجیکٹ چلایا, اس کا دوسرا اسپیکٹ میں اس نوجوان سے مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں. بلکہ مجھے جہاں بھی موقع ملتا ہے, جو لوگ پہلے میرے ساتھ رہ چکے ہیں, میں اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ ہماری سیاسی پارٹیوں کا اس میں بہت بڑا کردار ہے, اور ان پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. انہوں نے اپنی وہ ذمہ داری پوری نہیں کی ہے, اور وہ یہ ہے, اور اس میں تمام, اس میں جمہوری, اس میں غیر جمہوری, اس میں پروگریسو سب شامل ہے, لبرل, اپنے کنزرویٹو, وہ نوجوانوں کو مظاہرے کے لیے استعمال کرتے ہیں, ٹائر جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں, جلسوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, ریئل ڈیسیجن میکنگ پروسیسز میں ان کو کوئی سے نہیں دیتے. اور یہ اکراس دا اسپیکٹرم جتنی ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں, اور اس کی جو ڈی پولیٹیسائزیشن کی امونگ دی ادر ایک وجہ یہ بھی ہے, تو میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاسی پارٹیوں کو جب تک وہ نوجوانوں کو زیادہ سپیس نہیں دیں گے, ٹوکنسٹک ریپرزنٹیشن نہیں, ایکچوئل ریپرزنٹیشن, تو ہمارا یہ جو ڈی پولیٹیسائزیشن کا مسئلہ ہے یہ حل نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ رفیع اللہ کاکڑ. بلال ظہور, وی از اے ویری انرجیٹک پینلسٹ اینڈ very vibrant discussion as I had promised with you. اور یہ جو کتاب ہے, ہم نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کر لی ہیں, لیکن اگر آپ اس کے مزید ری تھنک کرنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب باہر گوشہ ادب کے اسٹال پہ موجود ہے. میرا خیال ہے امپورٹنٹ بک ہے جو آپ کے بک شیلف میں ہونی چاہیے. یہ آپ کو بار بار ایک ریفرنس کے طور کے اوپر ری تھنک کرنے پہ آپ کے جو اپنے مسائل ہیں اسے ہیلپ کرے گی. بہت شکریہ. اور میں جناب فخر پاکستان وسعت اللہ خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کو اپنے دستے مبارک سے جو اعزازات نوازیں.